बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज खावर नईम हाशमी के साथ। नाजरीन, मेज़बान का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन ग्रामी, आज हमारे स्टूडियोज़ में जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जो साथी हमारा साथ दे रहे हैं, इनमें कामरेड फारूक तारक साहब हैं। ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान किसान राब्ता कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा समाजी दानिश्वर हैं और लिखारी हैं। और हमारे स्टूडियो में इसके अलावा सियासी दानिश्वर और एक सोशल पाकिस्तान की जो ये सोशल सोसाइटी है, इसकी बुनियाद जो है ये अब्दुल्ला मलिक साहब ने रखी है। जो हम नाम सुनते हैं सोशल सोसाइटी का, ये नाम बहुत पुराना नहीं है। ये मुरव्वज जो हुआ है, ये मुशर्रफ के ज़माने में मुरव्वज हुआ था। और पाकिस्तान सिविल सोसाइटी का पहला इजलास जो इन्होंने किया था लाहौर प्रेस क्लब में, मैं उसमें शरीक हुआ था। उसके बाद सिविल सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ अरूज पाती रही, फ़रोग पाती रही। इसके अलावा हमारे पास मौजूद है मुफ्ती खालिद साहब। मुफ्ती खालिद साहब जो है ये एक दानिश्वर हैं और सहाफ़ी हैं, लिखारी हैं। और इसके अलावा ये थैलीसीमिया के बच्चों के लिए एक निजी हॉस्पिटल भी चलाते हैं अपनी मदद आपके तहत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेहमान ग्रामी। नाज़रीन ग्रामी, आज हमारे साथ आज़ाद कश्मीर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुजफ्फराबाद में जनरल सेक्रेटरी हैं इलियास आवान साहब, वो भी मौजूद होंगे। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरा के जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग आप मौजूद हो, जनाब फारूक तारक साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब, मुफ्ती साहब, मैं आज अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपसे शुरू करें, आपकी तरफ जाए, कॉमरेड की तरफ, मुफ्ती साहब की तरफ जाए। आप इस मुल्क में सियासी, समाजी, इक्तसादी सूरत हाल जो है वो उसको किस निगाह से देख रहे हैं और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को किस तरीके से देख रहे हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये तो अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि जी ये 2 साल गुजर गया और 2.5 साल होने वाले हैं और टोटल नाकाम है जी इमरान खान की हुकूमत। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि 2.5 सालों में इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा। कुछ आपकी अगर समझ में आए तो हमें गैर जानबदारी से इसका भी तज़किरा करना चाहिए। जनाब अब्दुल्ला मलिक। बिल्कुल, यकीनन आपने बिल्कुल सही कहा। जिन शोबों का आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में, देखिए जो पाकिस्तान की सियासी सूरत इस वक्त मुल्क में चल रही है वो तो इस्तिराब का शिकार है। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो लीडरशिप की कमी है। लीडरशिप हम उसे कहते हैं कि जब हुकूमत वक्त इक़्तिदार में होती है और जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में और अपनी पार्टी को लीड कर रहे होते हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म होते हैं, उनका जो विजन होते हैं, उनको जो पॉलिसियाँ होती हैं कि वो उन पॉलिसियों के तहत मुल्क को किस सिमत में लेकर चल रहे होते हैं। बात ये होती है कि जब आप इलेक्शन में होते हैं तो आप कौम को एक मैनिफेस्टो देते हैं, एक काउंटर नैरेटिव देते हैं। जो पुरानी जो सियासी जमातें होती हैं उनके जो मंसूबे होते हैं, जो उनकी प्लानिंग होती है, आप समझते हैं कि वो फेल हैं। हम इक़्तिदार में आकर एक नया, जिस तरह वो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये तो पहले 100 दिनों में ही नज़र आ गया था कि मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसी हैं वो किसी सिमत में चलने वाली नहीं है, क्योंकि उनको कोई सर पैर ही नहीं था। अब आपने जिन शोबों का जिक्र किया, मतलब आपने मईशत की बात की, तो आप देख सकते हैं कि जिस चोर हुकूमत वो कहते हैं वो जिन स्टेजेस पे छोड़ के गई थी, तो मईशत तो ज़बू हाली का शिकार है। उसका जो एरो है नीचे की तरफ जा रहा है, ना पैरेलल भी नहीं है। अब बात आ जाती है अगली, आपने कही कि जो फॉरेन पॉलिसी है या मुल्क की इंटरनल पॉलिसी है, जो गवर्नेंस है या डिलीवरेंस है। यकीन जानिए खावर साहब, दिल तो नहीं करता कि मौजूदा हुकूमत को हम तनकीद का हदफ तनकीद बनाएं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेवल के पैरामीटर्स हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के सर्वे आते हैं, वो अगर नेगेटिव हैं, हम तो चलें बायस हो सकते हैं, हमारी ओपिनियन बायस हो सकती है, हम साबका हुक्मरानों के फेवर वाले हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं, जो जिनकी एक वाकई हैसियत होती है, दुनिया उनको मानती है, वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दुनिया भर के इकॉनमी का सर्वे करते हैं, उनके जो इंडिकेटर हैं वो नेगेटिव में है। अब आप देख लें कि हमारी जो फॉरेन रिजर्व हैं, चले मान लिया
کہ کرونا کے دنوں میں پیسہ باہر آیا لیکن وہ پیسہ ری انویسٹ نہیں ہوا, وہ سٹور ہی ہوتا رہا. آپ نے کوئی باہر سے کوئی چیز پرچیز نہیں کی, آپ نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی, جو اپنے قرضوں میں وہ آپ دیکھ لیں وہ چلے بڑے ہیں. پازیٹیو چیز یہ آ گئی جو آج کل زیر بحث ہے کہ جو فورن ریزرو بڑے ہیں جی. اب حالیں جو کرنٹ خسارہ تھا وہ موجودہ حکومت کا ایک پازیٹیو تھا کہ جی وہ کرنٹ خسارہ بیلنس ہو گیا, اب نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو ابھی پیرامیٹرز آئے ہیں, فجی کی جو ایک سروے آیا ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کرنٹ خسارہ بھی اب نیگیٹو کی طرف جائے گا. یہ ایک دوسری سمت آ گئی. تیسری جو بڑی اہم ہے وہ ہے مہنگائی پہ پابندی, جو گورننس میں بھی آ جاتا ہے, جو ہم آف دی ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے. موجودہ حکومت کے دور میں دیکھیے ہر چیز کے ریٹ بڑے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں, آپ ماشاءاللہ خود بڑے وزیر ہیں, کہ ایوب کے زمانے میں چند پیسے قیمت بڑے تھے اور گلی محلوں میں کیا ہوا تھا وہ لفظ میں بول ہی نہیں سکتا. آج گلی محلوں میں ایوب سے زیادہ لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں کیونکہ چینی آپ کو نہیں مل رہی. مصرف اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ فیڈریشن کا سبجیکٹ فاروق طارق صاحب. دیکھیں خاور صاحب, ایک تو پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں آنے کی دعوت دی ہے, اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ہمارے لیے آنر کی بات ہے, پریویلیج ہے ہمارے لیے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. جدوجہد کے ساتھ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور جو امیدیں تھیں لوگوں کی وہ پوری نہیں ہو رہی, اور ایک رائٹ ونگ, ایکسٹریم رائٹ ونگ کی طرف موو ہو رہی ہے. جو حکومت کی پالیسیز ہیں وہ رجتی پالیسیز ہیں, اور اس میں عام لوگوں کی فلاح کے لیے ہمیں بہت کم نظر آتا ہے کہ لوگوں کی اس میں کہیں بھلائی نظر آتی ہو. ایکچولی جو پالیسیاں ہیں وہ ان کی معاشی پالیسیوں کا عکس ہے, اور جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ فارمولیٹ کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے آئے ہوئے جناب وزیر خزانہ صاحب حفیظ شیخ, اور جو رضا باکر صاحب ہیں جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اس سال اس حکومت نے غیر ملکی قرضہ جات میں 13 ارب روپے ابھی تک پے کیے, اور 13 ارب ڈالر پے کیے. یہ پچھلے سال کی نسبت 25% زیادہ ہے. یعنی کووڈ تو ایسا ایک پیریڈ تھا جب ڈاکٹرز کو بھی حفاظتی لباس نہیں مل رہے تھے, لوگوں کو ماسک نہیں مل رہے تھے, لوگوں کو کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی تھیں, اور یہ اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. گھر میں بھوک ہو تو آپ قرضے واپس نہیں کرتے, اور یہ ایک ایسا پیریڈ تھا جب یہ کہہ سکتے تھے ہم نہیں دے سکتے قرضے, ابھی مؤخر ہوئے ہیں لیکن یہ پے کر رہے ہیں مسلسل. اور یہ ایک بڑی انہونی بات ہوئی ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے ساؤتھ ایشیا میں جو سب سے زیادہ قرضے, غیر ملکی قرضے اس وقت جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ریاست کو اپنی انکم بڑھانی پڑتی ہے, اور جب انکم بڑھانی پڑتی ہے تو ان کی نظر اپنے طبقے پہ, سرمایہ دار طبقے پہ بہت کم جاتی ہے, اور دوسرے جو ہیں عام لوگ ان کی طرف زیادہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن, اور اس کا رزلٹ ہے کہ آپ کی تقریباً ہر چیز جو ہے وہ پاکستان میں آج مہنگی ہوئی ہے. اور ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک مزدور مخالف, عوام مخالف حکومت ہے جو سرمایہ دار طبقات اور عالمی سامراجی اداروں کی پشت پناہی سے ان کی خدمت کر رہی ہے, لوگوں کی خدمت نہیں کر رہی. افسوس یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس وقت ان کی معاشی پالیسیاں بھی آلموسٹ سیم ہیں. مثلا خواجہ آصف اسمبلی میں کہتا ہے ہمیں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ اعتراض نہیں, تھوڑی لیٹ کر دیں. یعنی نواز شریف کے پیریڈ میں بھی پرائیویٹائزیشن ہوتی رہی, یہ بھی اب پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں. وہ ذرا ڈر کے کر رہے تھے, یہ ذرا کھل کے کرنا چاہتے ہیں. روز ویلٹ ہوٹل کو انہوں نے کہا نہیں بیچیں گے, اس کو بیچنا ہے پہ لگا دیا ہے سینٹ میں. مطلب بلاول بھٹو اور یہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں یہ جو جلسے کر رہے ہیں پورے پاکستان میں جلسے کر رہے ہیں, 2 بڑے جلسے کر بھی چکے ہیں, اور انہوں نے ابھی تک اپنا مینیفیسٹو نہیں دیا, ابھی تک یہ نہیں بتایا. آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آئے تو موجودہ مہنگائی کو اعتدال پر کیسے لائیں گے. ان کے پاس سوائے اپنے ایشوز جو ذاتی ایشوز ہے, پارٹی ایشوز ہے یا نیب کے مقدمات ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی ایشو نظر نہیں آتا. یہ میرا خیال آپ کہنا چاہ رہے ہیں. یہ اب صحیح ہے, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ اب کدھر جائیں پھر. اب مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو مجبوراً ان کی طرف گئے, ان کی پالیسیز کی وجہ سے نہیں گئے لوگ. وہ حامد میر صاحب کہہ رہے تھے اس دن,
اور درست کہہ رہے تھے عمران خان ان کو کھینچ کے جلسوں میں لے کے آیا ہے. وہ کہنا یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ مخالفت میں آ رہے ہیں, یہ ایک نیگیٹیوٹی کا اظہار ہو رہا ہے, پوزیٹیوٹی کا اظہار نہیں ہو رہا. ایک سیاسی پارٹی پی ڈی ایم کے پولیٹیکل اور اکنامک پروگرام کو سپورٹ نہیں ہے, پی ڈی ایم کی جو مخالفت ہے اس حکومت کی اس کی سپورٹ ہے کہ چلو کوئی تو باہر نکلا ہے. اور یہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نواز نے ابھی تک واضح پروگرام نہیں دیا, جس طرح آپ نے کہا بالکل درست کہا ہے, اور اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ باہر نکل رہے ہیں. یہ ایک بڑا پولیٹیکل المیہ ہے, مہنگائی فیکٹر ہے, آپ سمجھتے ہیں المیہ ہے پولیٹیکل کے پروگرام کے بغیر بھی لوگ ان لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے پھر یہی کام کیا یہ وقت آ سکتا ہے کہ چونکہ جیسا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں اور عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جن دو بڑی پارٹیوں کو ریجیکٹ کر کے لوگ جو ہے وہ ایک نئی پارٹی کی طرف گئے تھے, تو کیا یہ لوگ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ان پرانی ریجیکٹڈ جو پارٹیاں تھی ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں یا کوئی نیا راستہ نکلے گا؟ میرا خیال میں جو ایک تجربہ ہوا نا تبدیلی کے نام پہ اس نے لوگوں کو مایوس کیا ہے, تو اب نئی پارٹیوں کا راستہ مشکل ہو گیا ہے ان کی وجہ سے, چونکہ ان کو تو کافی سپورٹ ملی, اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ تھی اور لوگوں کی بھی سپورٹ تھی. یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف آسمان سے گری تھی, اس نے بھی ایک پورا کام کیا ہوا تھا پچھلے پورے عرصے میں, اور خاص طور پہ عمران خان کافی پاپولر تھے. شوکت میموریل ایک بڑا کارنامہ تھا ان کا, اور اس کی وجہ سے جو ان کو سپورٹ ملی وہ ملی تبدیلی کے نام پر, نئے کے نام پر, کرپشن کے مخالفت کے نام پہ. اب 2-2.5 سال نے یہ تو واضح کر دیا نہ تبدیلی ہے نہ کوئی کرپشن, یہ مخالف ہیں اور یہ لوگوں کی تباہی لگا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پرانے لوگ جو ہیں وہ پاپولر ہو سکتے ہیں. خالد مفتی صاحب, آپ کے پاس تو پوائنٹس ہوں گے عمران خان اور ان کی حکومت کے حق میں, کچھ نہ کچھ پوائنٹس تو ہوں گے. خاور نعیم ہاشمی صاحب, بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ٹی وی ٹوڈے میں مجھے دعوت دی. بات یہ ہے کہ میں شاید بات کامریڈ صاحب والی جو ہے وہ جو اصل کامریڈ کی بات ہے میں وہ کروں کہ میں نے آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے جو میں دیکھتا آ رہا ہوں وہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ صرف اشرافیہ کی ہے, اور صرف حکومت جو بھی کام کرتی ہے وہ صرف اشرافیہ کے لیے کرتی ہے. غریب لوگوں کے لیے نہ تو نون لیگ نے کچھ کیا اور نہ جو ایک نعرہ لگایا تھا پیپلز پارٹی نے وہ کیا, اور نہ یہ کر رہے ہیں تبدیلی کے نام پہ. غریب جو ہے وہ پہلے بھی پس رہا تھا اور اب بھی پس رہا ہے. کمپیریزن بھی تو ہے نا اس کا تناسب جو ہے میں کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ 5 بنیادی ضروریات, اب پتہ نہیں یہ سارے آئین کے ماہر ہیں لیکن ان چیزوں کی طرف یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ 5 بنیادی ضروریات, روٹی, کپڑا, مکان, صحت اور تعلیم, یہ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے تو ریاست کہاں ہے؟ کیا نواز شریف کے زمانے میں ریاست تھی؟ کیا ان کے بھٹو صاحب کے زمانے میں ریاست تھی؟ کس نے پرووائڈ کی یہ چیزیں؟ کسی نے بھی نہیں کی. اور اب آگے اب جو بہت خوشی تھی بہت لوگوں کو, اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ سے یہ واقعہ شیئر کیا تھا کہ میرے 2 بچے ہیں, میں نے دونوں سے یہ کہا کہ جی میں نے آپ سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا, میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ عمران خان کو ووٹ دیں. اور سب سے زیادہ شرمندہ اس وقت میں ہوں اپنے دونوں بچوں کے آگے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. اور میں دیکھ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے, یعنی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, جو سماجی پہلو ہیں, وہ سارے بجائے اس کے کہ ہم ایک بہت خوش تھے کہ تبدیلی آنے والی ہے. اور یقین جانیے خاور صاحب کہ جب سٹارٹ پہ انہوں نے سندھ میں یہ کام شروع کیا نا کراچی میں, کہ جو ریلوے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلڈنگیں بنی توڑنی شروع کی, میں بہت خوش ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے. لیکن چند دنوں بعد وہیں کی وہیں بات ہو گئی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو قانون پہ چلنے والے لوگ ہیں, جو قانون پہ عمل درآمد کرنے لوگ ہیں, وہ ہمیشہ خسارے میں ہیں, اور جو قانون دشمنی کرتے ہیں, جو بدماشی کرتے ہیں, وہ جناب چل رہے ہیں. اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ جو غریب لوگ ہیں, آپ قانون پہ عمل درآمد کرنے والے ہیں, وہ کوئی ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی ملازمت, میں غریبوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی ملازمت کر رہا ہے. لیکن ان میں سے ہی جو ان بڑوں کے چہیتے کو غریب ہیں, وہ جناب جہاں مرضی زمین دیکھی, سرکاری زمین, چاہے وہ ریلوے کی ہے چاہے کوئی ہے, اس پہ قبضہ کر لیا, اس پہ جناب چھوٹے چھوٹے مکان بنا لیے. اس کے بعد حکومت آئی اور اس نے جناب انہیں بستی ڈکلیئر کر کے انہیں مالکانہ حقوق دے دیے. وہ ایک نئی جگہ پہ چلے گئے. لیکن جو لوگ بیوی ان کی کام کر رہی ہے گھروں میں, بچے کام کر رہے ہیں لیکن وہ خلاف قانون کام نہیں کرتے, وہ جناب جو پہلے پچھلی نسل سائیکل مرمت کرتا تھا, اس سے اگلی نسل بھی سائیکل مرمت کر رہی ہے, اس سے اگلی نسل اب جو ہے وہ بھی سائیکل مرمت کر رہی ہے. نہ ان کا اپنا مکان ہے نہ کچھ اور. کامریڈ فاروق طارق صاحب جی,
کوئٹہ کے نان بھائی جو ہے وہ ہڑتال پہ چلے گئے ہیں، تو ان کا مطالبہ ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے تندور نہیں کھولیں گے جب تک کہ انہیں اجازت نہیں دی جاتی کہ روٹی 30 روپے کی کر دی جائے. روٹی 30 روپے کی. پھر میں کہوں گا روٹی کتنے کی کر دی 30 جائے؟ روپے. 30 روپے. یہ پشاور کے نان بھائیوں کا، کوئٹہ کے نان بھائیوں کا مطالبہ ہے، اور یہ مطالبہ لاہور تک بھی پہنچے گا، کراچی تک بھی پہنچے گا، پشاور تک بھی پہنچے گا، ہر جگہ پہنچے گا. پشاور میں چینی جو ہے 115 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے، چنے کی دال 130 روپے میں ہے، مونگ کی دال کتنی ہے؟ وہ تو 200 سے اوپر ہے. انڈے 180 روپے. یہ ساری چیزیں جو ہے، تو یہ کیا یہ آنے والے دنوں میں کہیں روٹی 100 روپے کی تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں حالات ایسے ہے. خاور صاحب آپ نے بالکل درست سمت پہ یہ بات کی ہے. گندم کا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. پچھلے سال گندم زیادہ ہوئی، ٹھیک ہے، انہوں نے ایسٹیمیٹ کچھ زیادہ بڑھا کے بتا دیے اور گندم کو انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا. اس ایکسپورٹ کے نتیجے میں پرائیویٹ سیکٹر نے ایکسپورٹ کی، پیسے ان کے لوگوں کو مل گئے. پھر جب گندم ایکسپورٹ ہو گئی اور کچھ سمگل ہو گئی تو اس کے بعد پھر گندم کی قلت ہوئی اور آٹے نے سار اٹھانا شروع کر دیا. پھر انہوں نے کہا جی ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں. پھر پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے اجازت دی کہ آپ گندم امپورٹ کر لیں. پہلے باہر بھیج دی، پھر اندر بلا لی. ابھی یہی صورتحال ہوئی ہے. پچھلے سال دیکھیں بارشیں ہوئی نومبر میں، جس سے جو منجی کی فصل تھی نا، جو چاول تھا، وہ تھوڑا لیٹ کٹا. فاروق طارق صاحب ہمارے پاس الیاس اعوان صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، اور الیاس اعوان صاحب جو ہیں یہ مظفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. السلام علیکم الیاس اعوان صاحب. جی ہاشمی صاحب، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. الیاس اعوان صاحب، ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں لائن پہ نہیں لے سکے، وقت کی کچھ کمی کے باعث ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ انتظار کرتے رہے ہمارا. تو ہم نے آپ سے پوچھنا تھا، آزاد کشمیر میں موجودہ حکومت، اس کی پالیسیوں، مہنگائی یا اس کے دیگر اقدامات، یا اس نے جو کوئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں، جیسے سی پیک کا ایک ایشو ہے، سی پیک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سی پیک اگر جیسا کہ وہاں کام شروع ہو چکا ہے، اس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں نوکریوں کی وافر مقدار جو ہے وہ لوگوں کو ملے گی. تو آپ ہمیں دونوں پہلو بتائیے کہ آزاد کشمیر میں لوگ جو ہیں وہ موجودہ حکومت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب ہاشمی صاحب، جناب رانا صاحب، میں آپ کا بہت انتہائی ممنون احسان ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا. جناب آزاد کشمیر یا سی پیک کی آپ نے بات کی. سی پیک جو اس سے پہلے پریزیڈنٹ پاکستان جو پیپلز پارٹی کے ہمارے آصف علی زرداری صاحب تھے، انہوں نے چائنا جا کے سی پیک کے جو انہوں نے چائنا کے ساتھ معاہدے کیے، سارا سلسلہ، اس میں ہمارا جو مانسیرا سے گزرتے ہوئے یہاں سے جانا تھا یا مری سے قریب سے جانا تھا، وہ جو نئی حکومت آزاد کشمیر میں نون لیگ کی حکومت آئی ہے، اس وقت جو ہمارے یہ باتیں سب کو علم میں ہے کہ یہ سی پیک کا منصوبہ کیسے بنیاد رکھی گئی، نون لیگ کا کیا رویہ تھا. اس وقت سی پیک پہ باقاعدہ کام شروع ہو چکا ہے اور ان کے ایک ہیڈ مقرر کیے گئے ہیں، اور اس وقت میرا خیال موجودہ چکا کام شروع ہو چکا ہے اور سی پیک نے تکمیل تک پہنچنا ہے. تو ہمیں میرا خیال ہے موجودہ سینیریو میں رہنا چاہیے. ہم آصف علی زرداری ہو یا نواز شریف صاحب ہو، ان کی اگر کوئی کنٹریبیوشن ہے تو ہم نگیٹ نہیں کرتے ان کو، ہم تو پوچھ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. آزاد کشمیر کے حوالے سے پوچھیں. جی، آزاد کشمیر میں پاکستان کی موجودہ حکومت کے بارے میں عوام کے کیا تاثرات ہیں؟ آزاد کشمیر میں جو حکومت ہے، انہوں نے پہلے تو یہ اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو تھی، تعلیمی پیکج دیا انہوں نے. تعلیمی پیکج میں انہوں نے این ٹی ایس کیا نا ٹیچروں کے لیے، جو پرائمری ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں، اس کی نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے تحت وہ جو اسامیاں تخلیق ہوئی، کچھ لوگ بھرتی ہوئے.
باقی آزاد کشمیر کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کا کچھ نہیں ہوا جو جس طرح لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے تھا. آزاد کشمیر کیونکہ ہمارا ملک ہے, یہاں پہ کچھ انڈسٹری نہیں ہے, کچھ ایسا سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کی جو ذریعہ معاش صرف نوکری ہوتی ہے, اس حوالے سے ہمارے یہاں پڑھے لکھے آپ کیا کرنا چاہیے جو نہیں کیا موجودہ حکومت نے؟ آپ سجیسٹ کریں, ہمارا پروگرام حکمران بھی سنتے ہیں, ان کے لوگ بھی سنتے ہیں, آپ سجیشن دیں کہ جی ہمیں یہ ضرورتیں ہیں, ہمیں یہ ضرورتیں ہماری پوری کی جائیں. یعنی کہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جس طرح یہ تعلیم یافتہ ہے, پچھلے اتوار میں پیپلز پارٹی حکومت میں یہاں پہ 3 میڈیکل کالجز دیے, مظفر آباد میں میڈیکل کالج, دیر پور میں میڈیکل کالج اور راولہ کوٹ میں بہت ساری یونیورسٹیاں دیں. اسی طرح اس حکومت کو نئے ادارے تخلیق کر کے لوگوں کو, نوجوان لوگوں کو روزگار دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنا بہترین روزگار حاصل کر سکیں, نہ کہ جب بندہ بے روزگار ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطلب ہے اس پہ لگ جاتے ہیں چرس شراب غلط کاموں پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. تعلیم جب ہوتی ہے بندے کے پاس تو وہ بہتر جاب ملے گی تو وہ بہتر ترقی کرے گا, ملک ترقی کرے گا. اچھا, تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت مہربانی آپ کی. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ بھی رابطہ رکھیں گے. خدا حافظ. عبداللہ ملک صاحب, عبداللہ ملک صاحب, سی پیک کی بات ہو رہی تھی کہ تکمیل کی طرف روانہ ہو گیا ہے. چیئرمین سی پیک اور ان کی ٹیم کو حکومت نے نیب اور ایف آئی اے کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی کرنے سے مستثنا قرار دے دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی جا کے اب سی پیک بننا شروع ہوا ہے تو اس کے بجائے اس کے کہ وہ تکمیل کی طرف بڑھے اور لوگ جو ہے اس کی درخواستیں دینے شروع کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں ایک رواج ہے, تو یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہے کہ نیب کو اور ایف آئی اے کو ان سے دور رکھا گیا ہے؟ آپ کے خیال دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو سی پیک ہے وہ ہمارے ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہے. لیکن یہ کہ یہ جو نیا امینڈمنٹ کیا ہے اس میں کہ نیب اور ایف آئی اے سی پیک اتھارٹی مستثنا ہوگا, یہ میرا خیال ہے کہ صحیح نہیں ہے. یہ جو ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے متصادم آرٹیکل 2A کے, تو آرٹیکل 2A کے کوئی بھی قانون اگر بنتا ہے تو آرٹیکل 2A کے مصادم ہو تو وہ کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. تو یہ اگر جب بھی چیلنج ہوگا تو یہ قانون ختم ہو جائے, کیونکہ ان دی آئی آف لا تمام شہری بھی برابر ہیں اور تمام ادارے بھی برابر ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ادارے کو آپ کہیں کہ یہ ایف آئی اے اور نیب اس کو کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے؟ اگر کوئی شخص اپلیکیشن بھی دیتا ہے کہ یہاں کرپشن ہو رہی ہے, میل پریکٹسز ہو رہی ہے جیسا کہ ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ رواج بھی تو ہے, لوگ جو ہے وہ عادتاً بھی تو درخواستیں دے دیتے ہیں. نہیں آتے نہیں. ملک صاحب, اگر اس ادارے کا سربراہ کوئی سویلین ہوتا تو یہ شاید قانون نہ آتا, کیونکہ سربراہ جو ہے وہ فوجی جنرل ہے, تو اب یہ قانون تو آ سکتا ہے. جیسے کہ فاروق بھائی نے کہا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ادارے کے سربراہ پر خود کرپشن کے ایلیگیشن لگے اور وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے. جو جس نے ایلیگیشن لگائے ہیں انہوں نے اپنے فاروق طارق صاحب وڈرا نہیں کیے. تو بس آخری وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب تک کسی شخص کے خلاف ایلیگیشن رہے گا وہ کسی کمپیٹنٹ کورٹ آف لا سے اب کلیئر نہیں ہوتا, تب تک وہ گرے ایریا میں رہے گا. تو ایسے شخص جس کا گرے ایریا میں اپنا نام ہو اس کو استثناء قرار دینا قانون کی نظر میں اچھی روش نہیں ہے. میں جاؤں گا فاروق طارق صاحب کی طرف. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک رپورٹ جاری کی ہے ابھی کہ پاکستان کے بیرونی قرضوں میں ایک سال کے دوران $7 ارب کا اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ یہ قرضے جو 106 ارب روپے تھے اب 113 یہ 113 پہ چلے گئے, 113 پہ چلے گئے. تو جو وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی معیشت ہے تو یہ کیا قبرستان میں اترتی دکھائی نہیں دیتی؟ یہی تو بات ہے کہ جتنے قرضے لیے ہیں اس سے زیادہ انہوں نے واپس کر دیے ہیں, اور 13 ارب ڈالر انہوں نے ابھی واپس کیے ہیں. اور رضا باکر صاحب جو یہاں پہ آئے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ پیسے کی قیمت کو کم کرنا ہے. ان کا خیال تھا کہ پیسے کی قیمت کو کم کریں گے ہماری ایکسپورٹ بڑھ جائیں گی, اور ایکسپورٹ بڑھے گی تو شاید انڈسٹریلائزیشن کا ایک پروسیس جو ہے وہ تیز ہو جائے گا. لیکن پاکستان کے پاس عالمی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے ناظرین
اب وقت ہوا چاہتا ہے. میرا پروڈیوسر بڑا سخت ہے جی, وہ مجھے بار بار کہتا ہے کہ بریک پہ بریک پہ بریک پہ. ہمارے آج کا جو دوسرا موضوع ہے وہ یقینی طور پہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری بھی ہوگا, اور ان کا جو گھر پہ چھاپا مارا گیا وہ بھی ہوگا, اور کراچی میں جو ان واقعات کی انکوائری ہو رہی ہے, فوج کر رہی ہے, سندھ حکومت کر رہی ہے, یہ ان موضوعات پہ بھی ہم کریں گے, لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. وقفے کے بعد پروگرام آج خاور نعیم ہاشمی کے ساتھ آپ کا دوبارہ سلام قبول کیجیے ہمارا. تو اس وقت ناظرین گرامی, پاکستان کی جو آل پاکستان انجمن تاجرہ ہے, ان کے جنرل سیکرٹری نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. تو بجائے اس کے کہ تاجران کے بارے میں کوئی بات کروں, تو میرا اخلاقی فرض ہے کہ میرا اگر کوئی تحفظ ہے تو میں نعیم میر صاحب سے ہی بات کر لوں. السلام علیکم نعیم میر صاحب. جی وعلیکم السلام جی. نعیم میر صاحب, یہ تو آپ کے دوست بھی کہتے ہیں, آپ بھی شاید اس کا کریں کہ تاجروں کو مجبوراً حکمران پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے, ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, حکمران پارٹی کے ساتھ رہنا نہیں ہوتا, بلکہ ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جماعت جو ہے اس کے ساتھ ہمارے اتنے اچھے تعلقات ہوں کہ ہمارے جو تاجر مسائل ہیں ان کا حل. بالکل 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 یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ایشوز ہوتے ہیں, آپ اپوزیشن کر کے تو اپنے ایشوز جو ہیں وہ نہیں حل کرا سکتے, لیکن مجبوراً آپ کو حکمران پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے. نعیم میر صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار نے آج ایک کیس میں ریمارکس دیے ہیں. حکمرانوں نے, یہ تھوڑے سے لمبے ریمارکس ہیں, میں اسی طرح چاہوں گا کہ آپ کا جواب بھی ہے, کہ حکمرانوں نے سرکاری پیسے کو ذاتی پیسہ سمجھ کر بانٹا, اسی باعث حکومت کے مالی حالات خراب ہیں. وہ بے نظیر سٹاک امپلائی اسکیم کے تحت ملازمین کو شیئرز دینے سے متعلق جو کیس ہے اس کی سماعت کر رہے تھے. چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ پیسے جو ہے وہ الیکشن سٹنٹ کی غرض سے بانٹے گئے لوگوں میں, ملازمین کو 15 سال کی تنخواہیں اور مراعات دی گئیں. یہ ماضی کی بات کر رہے ہیں. بعد میں اسی عدالت نے, چیف جسٹس آف پاکستان نے 2013 سے 2019 تک کے جو فنڈز جاری کرنے کے احکامات تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ تھے, ان احکامات کو کال عدم قرار دے دیا. کیا چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ ریمارکس تو آپ کے حق میں جاتے ہوں گے کہ جی ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ بڑی کرپٹ تھی, تو کیا ایسے اقدامات سے موجودہ حکومت جو ہے وہ گریزہ ہے؟ دیکھیں, اب جس کیس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کیس کے حوالے سے تو میں پوری طرح ایکپ نہیں ہوں کہ میں اس پر کوئی تبصرہ کر سکوں, لیکن جہاں تک آپ کی جو بنیادی بات ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ کرپٹ ہیں, ماضی حال مستقبل کی بھی شاید کرپٹ ہوں, بات یہ ہے کہ ہم ایک کرپٹ نظام کے اندر زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں سمجھ لینا چاہیے. یہاں اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز ہی جو ہے وہ کرپشن کے اندر نہائی ہوئی ہے. تو لہٰذا کہیں ایسا ہو کہ ہم کہیں کہ جی کرپشن نہیں ہے, تو میرا خیال ہے یہ خود ہی اپنے آپ سے زیادتی ہے. کرپشن ہے, کرپشن تھی اور کرپشن رہے گی, کیونکہ اس ملک کے اندر سے کرپشن جو ہے یہ تو ختم نہیں ہونے والی. ہمارے خون میں رچی بسی ہے. نہیں میر صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ ابھی سینٹر میں جو آتش زدگی ہوئی ہے اور سینکڑوں جو دکاندار ہیں وہ جمع پونجی سے محروم ہو گئے ہیں, اور ان کی حالت جو ہے وہ دیکھی نہیں جاتی, پتہ نہیں کتنے خاندان جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیے گئے, آگ نے برباد کر دی ہے. کمپنسیشن موجودہ حکومت کی طرف سے کوئی ملی یا ملنے کی امید ہے؟ نہیں جی, کمپنسیشن کیا ملنی ہے جی, وہ تو کمیٹی بنا دی گئی ہے, اور کمیٹی کا جو وہی پرانا کھیل ہے اس کھیل کو شروع کر دیا گیا ہے, اور اللہ کرے جی تاجروں کی کمیٹی نکل آئے, لیکن بظاہر جو ہے وہ یوں لگ نہیں رہا کہ جی اتنی جلدی کوئی کمیٹی یہ نکلے جی. آپ بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں, اسی لیے ہم وقتاً فوقتاً جو ہے
ہیں آپ کو آپ کے اندر جو بولڈنس ہے نا نہیں میر صاحب وہ بڑی زبردست ہے, بہت زبردست ہے. بڑی مہربانی. اب آپ سے ایک سوال نہ کر لیا جائے پاکستان کی جو پنجاب کی پولیس ہے اس حوالے سے بھی کر لیا جائے, کیونکہ آپ کا پولیس سے بھی بڑا رابطہ رہتا ہے, کہ سی سی پی او لاہور کے بارے میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ ایک خاتون جس کے خاوند کو منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار کیا گیا, وہ خاتون جو ہے سی سی پی او کو فون کرتی ہے اپنے خاوند کی بے گناہی کے لیے, اور سی سی پی او نے اس کا فون آتے ہی اس کے جو غلیظ گالیاں دی وہ گالیاں ہم نہیں دہرا سکتے. انہوں نے مسلسل اس کی بے عزتی کی, اس کو گالیاں دی, اس کی توہین کی, اور پھر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سی سی پی او موجودہ جو ہیں انہوں نے اپنے جو پارٹنر ہیں اپنے کاروبار کے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا ہے کہ کسی بات پہ ناراض ہو کے ان پارٹنرز کو بھی. کیا یہ وردی کی طاقت کا احساس ہے کہ انسان کو جو طاقت ہوتی ہے اس کا احساس جب انسان کو بیڑیا بنا دیتا ہے, اور یہ وہی سی سی پی او ہے جو سیاسی طور پر اتنے طاقتور ہے کہ وہ اپنے آئی جی کی بھی چھٹی کرا دیتے ہیں. نہیں, یہ اصل میں اس ملک کے اندر نا قانون کی حکمرانی نہیں ہے, قانون کا احترام نہیں ہے اس ملک کے اندر. تو اگر قانون کی حکمرانی ہو, قانون کا احترام ہو, تو ہر کوئی چاہے وہ سی سی پی ہو, آئی جی ہو یا مقدس ادارے ہوں ہمارے قومی, وہ سارے قانون کا احترام کریں. تو قانون کو پامال کرنا اس ملک میں فیشن ہے, تو ہر کوئی قانون کو پامال کرتا ہے اپنی طاقت کے بل بوتے پر, اور جتنی اس کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ قانون کی پامالی کا سفر ہے. یہ بہت بہت شکریہ نعیم بھائی. نعیم بھائی تھینک یو ویری مچ. جناب عبداللہ ملک صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرپشن کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا حکم دے دیا ہے, اور اس پر فوری طور پہ عمل جو ہے ہوگا, اور نیب کو احکامات دیے ہیں کہ اس حکم پر یقینی طور پر اس کو عمل درآمد کرایا جائے. کیا یہ حکم جو ہے سپریم کورٹ کا قابل ستائش نہیں ہے؟ بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان گاہے بگاہے اپنی آبزرویشن میں اس قسم کے احکامات کا حکم دیتی رہتی ہے. یقیناً آپ نے کچھ چند ہفتے قبل یہ بات بھی سنی ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان میں جو نیب کی کورٹس ہیں ان میں کمی ہے, اور 180 کے قریب نئی نیب عدالتیں بنانے کا بھی عندیہ کورٹ نے دیا تھا. ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جن کو کہ حکومت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈائریکشن دی تھی, انہوں نے بجائے اس کو فالو کرنے کے انہوں نے اپنے وہ جو ٹائیگر فورس ہے اس کو خطاب کرتے ہوئے نیب اور عدلیہ سے کہا کہ ہم آپ کو لاجسٹک سپورٹ دینے کو تیار ہیں, آپ جلد از جلد کیسوں کی سماعت کریں. لیکن کیسوں کی سماعت اسی صورت میں ممکن ہے جب تک کہ عدلیہ کو آپ لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ نہیں کرتے. مجھے یاد ہے کہ میں اس ریفرنس میں موجود تھا جو جسٹس ثاقب نثار صاحب کے لیے فل کورٹ ہوا تھا. اس میں جناب آنے والے چیف جسٹس پیونی جج تھے کھوسا صاحب, انہوں نے اس وقت حکومت سے کہا تھا کہ 3000 سول ججوں کے ساتھ انصاف کرنا بہت مشکل ہے, ہماری جوڈیشری کو نئے لا افسروں کی ضرورت ہے. اس وقت کو لے کے اب تک دیکھتے سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی چلی آ رہی ہے, لیکن حکومت وقت ٹس سے مس نہیں ہوتی. کیونکہ دیکھیے حکومت کے بعد پروسیکیوشن کا ادارہ ہوتا ہے جس نے اسٹیٹ کا کیس ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. جب پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہی فلور پہ ہے, ناقص ہے, پریپریشن کر کے نہیں آتا, اپنا کیس اچھے طریقے سے پریزنٹ نہیں کرتا, تو ان کی ناکامیوں کی وجہ سے, نہلیوں کی وجہ سے سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے جو سینئر ججز ہوتے ہیں جو بینچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اس قسم کے آبزرویشن دیتے ہیں جو اگلے دن اخبارات کی سرخیاں بھی بنتی ہیں. لیکن جیسے دوستوں نے کہا, میر صاحب بھی کہہ رہے تھے, ہمارے کامریڈ بھی کہہ رہے تھے, مفتی صاحب نے بھی سماج کی بات کی, اور آپ خود بھی ان چیزوں کو گائے بگائے اٹھاتے رہتے ہیں. دیکھیں جب تک قانون اور انصاف اس ملک میں نہیں ہوگا, عدالتیں ڈیلیور نہیں کریں گی, حکومت کرپشن کو ایز اے کرپشن لے گی نہیں, تب تک ملک کے مسائل حل نہیں ہوگے. انہوں نے بالکل صحیح دوستوں نے کہا کہ یہ اشرافیہ کا ملک ہے, عام آدمی کے لیے جسٹس نہیں ہے. دیکھنا ایک عام خاتون نے سی سی پی لاہور کو فون کیا تو انہوں نے کیا اشارہ کیا کہ تم لوگ ایسے ہی ہوتے ہو جیسے انہوں نے موٹر وے والے انسیڈنٹ پہ بات کی تھی. تو یہ غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, یہ قوم کے سرونٹ نہیں ہیں, سب سرونٹ ٹو دا نیشن نہیں ہے, یہ حکمرانوں کے رکھوالے ہیں. حکمرانوں کے اشاروں پہ ناچنے والے جو افسر ہوتے ہیں
وہ دیکھیے ہمارے ٹیکسز کے منی پہ آپ آئے ہیں تو ڈیلیور آپ کو جو مقصد کے لیے آپ آئے ہیں جس قانون کے تحت آپ آئے ہیں آپ کو وہ ڈیلیور کرنا چاہیے. فاروق طارق آخری بات, جیسے بڑی اچھی بات کی تھی مفتی صاحب نے ریاست کی, ہم کہتے ہیں ریاستوں کی ماں کے جیسی. اب اس ماں کے کئی روپ ہیں, اس ماں کے اشرفیہ کے ساتھ اور روپ ہیں, غریب کے ساتھ اور ہے, نچلے طبقے کے ساتھ اور ہے. جب تک آئی آف لا ایکویلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک ملک آگے نہیں بڑھے گا. لیکن یہ تو عام طور پہ ویسے گھروں میں بھی ہوتا ہے کہ ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں تو وہ ایک بچے کو بہت پیار کرتی ہے اور ایک بچے خاص طور پہ کوئی اس کو اچھا نہ لگتا ہو تو اس کے ساتھ اور طرح کا. لیکن ماں کبھی بھی روٹی نہیں چھینتی, ماں پیٹ بھر کے دیتی ہے. تھوڑا سا محبت میں کر سکتی ہے لیکن محبت بھی تو ہونا, یا محبت بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جناب فاروق طارق صاحب, کہ جب بلاول بھٹو کی درخواست پر آرمی چیف نے یہ نوٹس لے لیا کراچی کے سانے کا کیپٹن صفدر کی گرفتاری کا, جی جی, اور کور کمانڈر کراچی کو حکم دے دیا کہ بھئی اس کی انکوائری کرے, تو اس کے بعد سندھ کی حکومت کو علیحدہ کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ انہوں نے آج ایک علیحدہ کمیٹی بنائی ہے. کیا یہ کور کمانڈر کی ہدایت پہ بنائی ہے یا انہوں نے خود بنائی ہے؟ میرے خیال کافی پیچیدہ بات ہو گئی. ایک تو بات یہ ہے کہ پہلے تو کوئی مان ہی نہیں رہا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور ڈنائل میں تھے سارے, اور بات یہ حقیقت ہے کہ ایک آئی جی کو زبردستی لے جایا گیا. اب تو ان کی ہڑتال سے ہی واضح ہو گیا ہے نا, پولیس کی ہڑتال سے کہ یہ واقعہ ہوا تھا. تو واقعہ جب ایکسیپٹ ہو گیا کہ یہ ہو گیا واقعہ, تو اب تحقیق تو لازمی ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ آئی جی کو اٹھا کے زبردستی. دو لوگوں نے جب کیپٹن صفدر کو لے جایا جا رہا تھا تو ایک بندہ کوئی لوبی میں بیٹھا ہوا تھا, ایک شاید کوئی سیڑھیوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہیں, تو 2 فوٹیجز آئی ہیں جی, اور ایک فوٹیج تو میں نے ابھی دیکھی ہے جس میں صرف ہمارے پروڈیوسر صاحب نے مجھے دکھائی ہے کہ جس میں کیپٹن صفدر کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے, اور ایک فوٹیج ایسی بھی ہے کہ جس میں دروازہ توڑتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے اور تالا نیچے پڑا ہوا ہے, تالا پڑا ہوا ہے, اور اس میں ایک سیاہ لباس میں آدمی جو ہے وہ مسلسل فون پر ہدایات بھی لے رہا ہے. کل الجزیرہ نے رپورٹ شائع کی ہے, اور ایک اچھا الجزیرہ نے رپورٹ شائع کی ہے 13 گاڑیاں رینجرز کی وہاں گئی ہیں آئی جی کے پاس. اچھا, یہ آج سارے میڈیا پہ گھوم رہی ہے یہ خبر. اور یہ اب جو تحقیقات ہوئی ہے, چیف صاحب نے اچھی بات کی ہے جو آپ نے بات کی شروع میں, چیف صاحب نے ٹھیک بات کی, چونکہ بلاول نے آؤٹ آف دی وے جا کے بات نہیں کی تھی. اس نے کہا آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کو کہ آپ اس کا نوٹس لیں یا چیف آف دی آرمی اسٹاف آپ نوٹس لیں. اس نے عمران خان صاحب کو نہیں کہا کہ آپ نوٹس لیں, اور اس کا فوری رزلٹ 4 منٹوں بعد رزلٹ آ گیا کہ چیف نے کہا جی ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں, انکوائری بناتے ہیں. سندھ کی حکومت جو ہے نا, اب تو ان کے چیف منسٹر کی آپ ذرا پریس کانفرنس سنتے ہیں تو جو وہ بات ہی نہیں کر رہا تھا, لیکن بلاول نے جب کھل کے بات کی تو پھر ریاکشن آیا. دیکھیں یہ ریاکشن آیا پولیس کے ایک قدم کے بعد. اگر وہ احتجاجی چھٹیوں پہ نہ جاتے تو یہ ریاکشن نہیں آنا تھا, ان کو خاموشی سے ایکسیپٹ کرنا پڑنا تھا. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اس قسم کا. عبداللہ ملک صاحب, حکومتی وزراء جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے وہ کمرے میں موجود نہیں تھی, وہ دوسرے کمرے میں تھی. لیکن ایک ٹی وی نے فوٹیج جو چلائی ہے اس پہ قدر ثابت ہوتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ بھی کمرے میں موجود تھی. اور لاجک یہ دی جا رہی ہے کہ مریم نواز کو تو ویڈیو فلمیں بنانے کا بہت شوق ہے, اگر اس کے خامد کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو پھر اس نے ویڈیو کیوں نہیں بنائی. اچھا یہ ساری باتیں چھوڑیں, اس کیس میں اگر وفاقی حکومت ملوث نہیں ہے تو کیا اس ملک کے وزیر اعظم جناب عمران خان کا یہ فرض نہیں تھا کہ اگر ان کی حکومت ملوث نہیں ہے یا ملوث ہے جیسا بھی ہے, وہ ایک مریم نواز کو فون کرتے, ان سے اظہار ہمدردی کرتے اور ان کو بتاتے کہ ہم یہ ایک فون کال کرنا کوئی جرم تھا؟ میرا خیال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا گڈ گورننس, اس میں یہ بالکل ایک اخلاقی فرض بنتا تھا پرائم منسٹر کا کہ وہ انہیں کال کرتے اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور ہم خود اس کی انکوائری کروائیں گے. یہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس میں دنیا بھر میں ہمارے اداروں کی اور ہمارے جو رویے ہیں جمہوری اس کی جاگنسائی ہوئی ہے.
دیکھیے میں اور آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, آج کا یہ جو سوشل میڈیا نا, یہ جو کیمرہ ہر ایک شخص کے ہاتھ میں, یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. دیکھیں جب ابھی آپ نے بات کی حکومت کے وزراء کی, تو میں نے خود رات کو بھی ٹی وی پروگرام سنے ہیں, حکومت کے وزراء کہہ رہے تھے کہ نہیں جی, اسپیشلی محمود رشید کا میں نے لاسٹ پروگرام سنا تو وہ کہہ رہے تھے نہیں جی یہ غلط ہے, کسی قسم کا کوئی وہاں پہ نہیں, آئی جی کو کچھ نہیں کیا گیا. دیکھیے جو اس کے بعد جو بلاول صاحب نے کال کی, پریس کانفرنس کی, جب چیف منسٹر سندھ نے کانفرنس کی, پھر آرمی چیف کو ان کو فون جانا, اس بات کا بالکل وہ چیز ثابت ہو گئی. پھر رینجر کی گاڑی کو جانا. دیکھیے مارشل لا کے رجیم میں بھی کبھی پولیس افسر کو اس انداز میں طلب نہیں کیا گیا. یہ پولیس کی اپنی ہیوملیشن تھی. اچھا ہوا جیسے کامران نے کہا کہ پولیس نے اپنا ایک ریئیکشن دیا, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ایسے ایشو پہ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے پولیس کو اس قسم کا ریئیکشن دینا چاہیے کہ ہم یہاں پر سبسروینٹ ٹو دی نیشن ہے, ہم کسی کے ذاتی غلام نہیں ہیں. ان چیزوں کا انکار کرنا چاہیے. ہم پولیس کے اس ایٹیٹیوڈ کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن جو بات آپ پوچھ رہے تھے وہ بڑا ٹیکنیکل سا ایشو ہے کہ یقیناً یہ ایک صوبائی معاملہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد, کہ صوبے میں اگر اس قسم کا کوئی ہوتا ہے تو صوبائی حکومت کو اس کو نوٹس لینا چاہیے, اور اس کی جو فائنڈنگ ہے پھر ان اداروں کے جو سربراہ ان کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. آرمی چیف اگر واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ تھوڑی بہت موریلٹی ہے یا کوئی رول آف لا باقی بچا ہے, اول تو ہے ہی نہیں, تو پھر ان کو ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے. اور جو کسی ادارے کا استحقاق نہیں ہے وہ اگر اپنی ڈومین سے باہر گئے ہیں تو یقیناً یہ ایک صوبائی خود مختاری میں مداخلت ہے. اگر آپ ایک جلسے کی تقریر سے ایک ریئیکشن دیتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اس سے بڑا ریئیکشن ہے. ہم کوئی اداروں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ادارے اپنے حدود اور قیود سے حدود کراس کریں گے تو پھر یقیناً ہم بھی بات کریں گے. جیسے الجزیرہ کی رپورٹ ہے تو بڑی پوزیٹیو ہے. ناظرین میں ایک بات مخاطب ہونا چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے, اور میں مخاطب ہونا چاہتا ہوں پیمرا کے چیئرمین جناب سلیم بیگ صاحب سے. سلیم بیگ صاحب میرے بہت دیرینہ اور اچھے دوست ہیں, ہمارے گھریلو مراسم بھی ہیں. تو میں ایک جو بات کروں گا شاید آپ کو لگے کہ آزادی صحافت کا علم بردار آدمی جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ یہ کیا بات کر رہا ہے, لیکن میرے دل میں جو بات ہے میرا خیال ہے مجھے وہ کرنی چاہیے. ناظرین گرامی, ہمارا پاکستان کے عوام کا کیا قصور ہے کہ ہم سارا دن اپوزیشن اور حکومتی پارٹی کے جو ارکان ہیں ہر 2 منٹ کے بعد وہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے 2 وزراء کی 3 وزراء کی, اور آج میں دیکھ رہا تھا ایک حکومتی وزیر بات کر رہا ہے, ایک اپوزیشن کا لیڈر بات کر رہا ہے, اور تیسرے خانے میں جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس دکھایا جا رہا ہے, اور یہ سلسلہ سارا دن چلتا ہے, اور یہ پاکستان کے عوام کے اعصاب کو شل کر رہا ہے جو پہلے ہی تباہ شدہ ہیں. کیا سلیم بیگ صاحب, چیئرمین پیمرا صاحب, ان کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ اپوزیشن کتنی پریس کانفرنس دکھا سکتی ہے اور حکومت کتنی دکھا سکتی ہے, اور ٹیلی ویژن جو عوام نے اپنی تفریح کے لیے گھروں میں خرید رکھے ہیں اور وہ لوگ اپنی مرضی کے بھی پروگرام دیکھ رہے. ناظرین وقت ختم ہوا جا رہا ہے, آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ منڈے کو پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.